बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और ये जो वाक़या कराची में पेश आया, ये न्यू कराची का एक वाक़या है। इसके ऊपर हमारे रिपोर्टर आपको तफ़सील देंगे, लेकिन कमाल बात यह है कि ये वाक़यात जो अब इतने ज़्यादा हो रहे हैं और इस पर बात करते हुए हमारे लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा मैं क्या कहूँ, शर्माते हैं। मैं यही लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ कि इस पे बात करने को हम लोग अब तैयार नहीं हैं कि हमारे यहाँ ये एक नई जो एक हवा चल पड़ी है, हवा नहीं, एक करैक्टर का उभार होने लग गया, ख़ास किरदार सामने आने लग गया। इसकी वजूहात के ऊपर ना तो किसी यूनिवर्सिटी की, ना उलमा इकराम की, ना हम जैसे लोगों की किसी की भी कोई रिसर्च नहीं है, ना हम इस पर कोई बात कहते हुए शर्माते हैं। बल्कि अगर इस तरह की बात अगर किसी से कर दी जाए तो वो कहते हैं जी आप हम लोगों को विक्टिमाइज़ कर रहे हैं। कमाल बात है कि यही वाक़या अगर आप में से बहुत से लोगों को याद होगा कि कसूर में एक बच्ची के साथ पेश आया था, और वो शख्स की भी बात मैं बाद में करूँगा कि उसने जब ये वाक़या किया था, मैं ज़ैनब केस की बात कर रहा हूँ, उस पर वो शख्स जो था वो कितना मजहबी टच दे रहा था अपने आप को, और फिर डिप्टी कमिश्नर ने उसको किस महफिल से पकड़ा था ये भी आपसे अर्ज़ करूँगा। लेकिन ये जो वाक़या है जिसमें कि 3 साल की बच्ची, और 3 साल की बच्ची पता है कितनी छोटी होती है, जिसको कि आप एक बाजू, मेरे बाजू जितनी लंबी है वो बच्ची, इतनी बच्ची जो है, इसको बोरी में बंद करके ले जाना और फिर उस बच्ची के साथ जो कुछ किया, मेरे पास अल्फाज नहीं है बहसियत वालिद कि मैं एक बेटी के बारे में इस तरह की गुफ्तगू करूं। लेकिन एक कॉमन फैक्टर पता क्या है कि जब ज़ैनब का ये केस हुआ था कसूर के अंदर, तो उसके वालिदैन जो थे वो उम्रे पे थे। इस बच्ची का जब केस हुआ है तो इसके वालिद भी उम्रे पर हैं। अब मैं इस बात पे पता नहीं मातम करूं या क्या करूं कि जहां आपने सरपरस्ती हल्की सी भी अपनी बेटी और बेटे की छोड़ी, ये मुल्क दरिंदों के पीछे पड़ जाता है। और हमारा नाम क्या है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। फिर इस पर भी कंडेम करेंगे कि जी इस तरह ना कहा करें, ये आप कंडेम आप लेबल कर रहे हैं। जब हो रहे हैं केस तो फिर क्या करें। हमारे साथ औरंगज़ेब हैं, होंगे हमारे रिपोर्टर हैं, इंशाल्लाह इनसे बात करेंगे। शेरिया दाऊद भाई कराची में हमारे साथ हैं, डॉक्टर तारिक भाई, तारिक शरीफ ज़ादा साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। और अदीला हमारे साथ होंगी जो कि माहिर नफ्सियात हैं, और मोहम्मद अमीन अंसारी जो ज़ैनब के वालिद हैं और जिनकी एक्टिवेशन से, जिनकी एक्टिविटी से, जिनके एक्टिव होने से, प्रोएक्टिव होने से ज़ैनब का केस जो है वो पूरी तरह से एक इंसाफ तक पहुँचा। इंसाफ तो खैर नहीं हो सकते इन मामलात में, लेकिन एक दिखता हुआ इंसाफ जो है वो नज़र आया। सबसे पहले औरंगज़ेब से बात करते हैं। औरंगज़ेब अस्सलाम वालेकुम। हाँ औरंगज़ेब, थोड़ा सा सैको सबाक दीजिएगा कि ये वाक़या जो है ये न्यू कराची में किस जगह का है, कब का है, और ये कैसे उसने बच्ची को किडनैप किया। वो सुबह 7 से 7:30 के दरमियान का ये सारा वाक़या है। बच्ची उस वक्त स्कूल जा रही थी, क्या ये भी उसी रक्शे में बैठी हुई थी जो रक्षा ड्राइवर इसका कातिल निकला? देखिए गुलबर्ग में ये वाक़या हुआ था तकरीबन 9 अक्टूबर को। आज से 5 रोज पहले ये बच्ची स्कूल ले जा रही थी, बल्कि बताया जा रहा है कि ये 6 बहन भाइयों में सबसे छोटी थी। इसके बड़े बहन भाई जो है वो सुबह तकरीबन 7:30 से 8 बजे के दरमियान जब स्कूल जाने के लिए घर से निकले हैं, तो ये बच्ची भी जो है वो घर से बाहर निकल गई है। घर के बाहर जब ये बच्ची थी तो उसी दौरान बेटा एक सेकंड ठहरिएगा। औरंगज़ेब एक सेकंड, आपकी आवाज़ समझ नहीं आ रही। एक तो आपके लफ्ज़ समझ नहीं आ रहे, एक आपकी एको बहुत ज़्यादा है। आप किसी अच्छी जगह पर आइए। मैं उतनी देर में अमीन साहब से बात करता हूँ, मोहम्मद अमीन अंसारी सूर से, जो कि ज़ैनब के वालिद हैं, उनसे बात करते हैं। अमीन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बिलाल साहब, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी तक ना अमीन, आपकी बेटी का वो गम जो है ना, आज यहाँ बैठा हुआ इतने सालों बाद भी, मैं खुदा हाजिर जान के आपको कह सकता हूँ कि वो गम मेरे दिल में बिल्कुल इसी तरह जिंदा है कि मेरे आज भी रोंगटे खड़े होते हैं, मेरी आज भी आंखों में आंसू आते हैं। मुझे नहीं पता आप इस बात को कितना भूले हैं, कितनी याद आती है, कैसी ज़िंदगी गुजर रही होगी, लेकिन मुझे ज़ैनब मेरी यादों और मेरी दुआओं में हमेशा शामिल रहती है। अब ये जो एक बच्ची का हादसा पेश आया कराची में, ये आप तक खबर पहुँची होगी, ज़ैनब तो याद आई होगी, लेकिन आपको लगता है कि इस माशरे में अब ये चीज़ जो है ये चीदा कुछ थोड़ी सी नॉर्मल होती चली जाए? नॉर्मल का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, वैसे ये होती चली जा रही है, मतलब सजा के बावजूद रोक नहीं पा रहा इसको। जी बिल्कुल, आपने दोस्तों पहले तो आपका शुक्रिया, आपने याद किया। ज़ैनब आपकी भी बेटी थी, हमारी भी पूरी कौम की बेटी थी।
تو آپ کے جذبات ہم قدر کرتے ہیں، حقیقی معنوں میں وہ قوم کی آپ کی بیٹی بن چکی ہے نا۔ بے شک۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جو یہ جب جیسے یہ 3 سال کی بچی والا واقعہ بتا رہے ہیں وہ رکشے ڈرائیور کے ساتھ، تو میں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر جو نا زینب کے مجرموں کو تو سزا مل گئی، حالانکہ جو سزا کا وہ حقدار تھا پوری قوم کا ہمارا مطالبہ، پھر پوری قوم کا مطالبہ تھا کہ اس کو ہم نشانہ عبرت بنائیں تاکہ ہماری باقی زینب بچ جائیں، لیکن وہ اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، وہ کہ اس کو سزا مل گئی۔ اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں دیکھیں تو زینب کے بعد اگر میں سچ بولوں گا کہ ہزاروں واقعات ہو چکے ہیں اس طرح کے بچوں کے ساتھ، معصوم کے ساتھ زیادتی قتل کے، لیکن آج تک کسی کو سزا نہیں ملی۔ اگر سزا کا عمل جو ہے نا وہ شروع ہو جائے تو یقیناً یہ معاملہ کنٹرول ہو سکتے ہیں، ہمارے بچے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ وہ کہ زینب بیٹی کے نام پر بچوں کے تحفظ کے لیے، ان کے مطلب پروٹیکشن کے لیے قانون بھی بن گیا زارا جو زینب ریکوری ایجنسی، لیکن وہ آج تک اس پر بھی چاروں صوبوں نے کوئی اتھارٹی نہیں قائم کی۔ جب اس سلسلے میں سندھ میں بھی میری سید کرنے کے صاحب سے ملاقات ہوئی، وہاں مفتی صاحب سے، اور پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی میں رابطے میں ہوں تاکہ یہ قانون پر پورا عمل درآمد ہو۔ ایوان صدر میں بھی رابطہ کیا کہ 2 مارچ 2020 کا جو ہے نا زارا زینب بیٹی کے نام سے قانون بچوں کو تحفظ کے لیے بن چکا ہے، تو اس پر چاروں صوبوں میں اتھارٹیز قائم کی جائیں اور اس پر پراپر ایک اویئرنیس کیمپین کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے ہر آدمی تک اس کی جو گو کے ذہنوں میں ایک آواز بنی، اس کی وجہ سے آج ہمارے لاکھوں کروڑوں بچے محفوظ ہوئے ہیں، لوگوں میں ایک شعور بلڈ اپ ہوا ہے۔ انصاری صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا جو اس وقت مطالبہ تھا وہ کیا تھا کہ اس کو صرف سزائے موت نہ دی جائے بلکہ اس کو پبلک ہینگنگ دی جائے، یہی مطالبہ تھا اگر مجھے یاد ہے تو؟ ہاں جی ہمارا اس پر یہی مطالبہ تھا کہ اس بدبخت کو جو ہے نا ہم جو ہے نا نشانہ عبرت بنائیں سرعام، تاکہ ہمارے باقی بچیاں جو محفوظ ہو چکے ہیں، باقی ہماری زینب صاحب بھی محفوظ ہو چکے ہیں، جس پر اس وقت اللہ بخش رحمان ملک صاحب سے انہوں نے 100 ملین لیا قانون سازی کی سرعام کے لیے، وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین سے، وہاں پر ہمیں بلایا گیا، ہم سینٹ میں گئے، اجلاس بھی ہوا، قانون سازی بھی ہوئے، لیکن وہ قانون نا قرارداد تو پاس ہو گئی لیکن قانون نہ پاس نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے وہ سرعام جو ہے نا سزا کا جو ہے نا وہ عمل اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو معصوم بچوں اس طرح کے یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، تو ایسے لوگ تو کسی قسم کی رعایت کے موسیقی نہیں جو معصوم ننھے پھلوں کے ساتھ اس طرح بے ایمانہ طریقے سے ان کو زیادتی کے بعد قتل کر رہے ہیں، تو یہ ہماری پارلیمنٹ کو اس پر دیکھنا، ان کی ترجیحات کی چیز ہونی چاہیے کہ جو ایسے مجرم ہیں کم ہم بچوں کے منوم جو ننھے معصوم بچے ہیں ان کو تو ہم کم ایسے سزا دیں جو قرآن جی کا ہمارے قرآن جی کا کنسپٹ ہے کہ خوف نہ سزا۔ تو آقا علیہ السلام کے دور میں دور میں بھی جو ہے اس وقت ان سارے عام لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں، چوروں کے ہاتھ کاٹے گئے ہیں، کوڑے مارے گئے ہیں زانی کو، اور جو سنگسار بھی یہ کہے گا ہے، یہ ساری مسالے موجود ہیں۔ وہ انصاری بھائی، امین بھائی آپ کی بات بالکل درست ہے کہ وہ ساری مسالے موجود ہیں، لیکن اس وقت ہم دنیا سے لے کر نہیں کھاتے تھے نا، اس وقت دنیا ہم سے لے کر کھاتی تھی۔ تو جب ہم بھکاری بن گئے ہیں اور ہم نے ان کا لے کر کھانا ہے تو قانون بھی انہی کا ہوگا نا۔ پبلکلی اگر سزا دیں گے تو این جی اوز جو ہیں وہ ہمارے خلاف کھڑی ہو گئی تھی، جس طرح آپ کے خلاف کھڑی ہوئی تھیں کہ پبلک ہینگنگ جو ہے یہ ان ہیومن ہے۔ ان کو بچی 3 سال کی نظر نہیں آ رہی ریپ ہوتی ہوئی ان ہیومن، ان کو یہ ان ہیومن نظر آ رہا ہے کہ ایک آدمی کو پھانسی پبلکلی کیسے دی جا سکتی ہے۔ بات آپ کی درست ہے۔ یہ فرمائیے، میں آپ کے پاس حاضر بھی ہوا تھا قصور میں، ایک بچے کو دفن کرنا جو ہے نا امین، یہ بڑی خدا کی قسم بہت بھاری چیز ہوتی ہے، بہت بھاری چیز ہوتی ہے، خدا نہ کرے کہ کسی کو یہ تجربہ ہو، لیکن ایک ایسے بچے کو دفن کرنا جو کوڑے کے اوپر سے ملے، جو کچرے کے اوپر سے ملے، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو، اس باپ کے اوپر بچے کو دفن کرتے ہوئے کیا لمحہ گزرتا ہوگا؟ بس دیکھیں وہ تو ایسا تکلیف سے معاملہ ہے کہ بلاگر صاحب کے وہ تو نہ ایسا کام ہے کہ جو نہ بولنے والا ہے، لیکن ہمیں لمحہ فکری ہمارے لیے یہی ہے، میں آج بھی بات کہوں کہ جو ہماری جو این جی او کھڑی ہو جاتی ہیں، کیا یہ جو ان کو انسانی کو یاد آ جاتے ہیں، یہ جو مجرم ہمارے معصوم بچوں کے ساتھ اس طرح کا جو سلوک کرتے ہیں، کیا وہ اس کا انسانیت سے تعلق ہے،
या ये लोग हमारे 3, 4, 5 या 6, 7 साल के बच्चे मासूम के साथ वो अपनी हफज का निशाना बनाने के बाद उनको कत्ल कर देते हैं। तरह तरह के वाक़यात हो रहे हैं, कहीं पर वो ईंटें मार के सर कुचल देते हैं, कहीं पर किस तरह से नहीं माना तरीके से। और क्या ये इंसान के लाने के काबिल हैं कि इनके लिए जो इंसानी हकूक़ की आवाज़ बुलंद करते हैं ह्यूमन राइट्स की, कि ह्यूमन राइट्स की बात तो उनके लिए जो इंसान हो, तो जो इंसान के लाने के काबिल ही नहीं। अमीन साहब आप मेरे साथ रहिएगा, मैं औरंगजेब से कराची की कहानी जो है वो भी आपको मैं क्या कहूँ वो भी सुनानी पड़ेगी। औरंगजेब आवाज़ जी औरंगजेब आप बताइएगा कि वाक़या जो आप फरमा रहे थे वो क्या था? जी देखिए वाक़या कुछ इस तरह से था गुरु साहब की ये बच्ची घर के अंदर मौजूद थी, इसकी वालदा भी जो है वो घर में ही थी। इसी दौरान जब इसके बड़े बहन भाई स्कूल जाने के लिए निकले हैं, टाइम था तकरीबन सुबह 7:30 से 8 बजे के दरमियान, तो ये बच्ची भी जो है वो रोजाना के मामूल के मुताबिक अपने घर से जो है वो निकली है कि इसी दौरान जो इनके दरिंदा सिफत मुल्जिम था, इसका पड़ोसी बताया रहे हैं बच्चे का, जिसका नाम नसीर है और ये पेशे के एतबार से रक्षा चलाता है और पार्ट टाइम में जो है वो मजदूरी का काम भी करता है। उसने जो है वो इस बच्ची को अपने घर में बुलाया और फिर वहाँ पे जो है वो इसे ज्यादती का शिकार बनाया। ये मुल्जिम के वीडियो बयान में भी जो है वो उसने बताया है कि बच्ची को जब इसने ज्यादती का निशाना बनाया तो उस वक्त जो है वो ये बच्ची शोर मचाने लगी और इसने पकड़े जाने के डर से जो है वो घर में मौजूद एक दुपट्टा था जो उसके गले में डाला और फिर उसे जो है वो गला दबा के उसे कत्ल कर दिया। और सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई है उसमें ये देखा जा सकता है कि मुल्जिम जो है वो एक कपड़े में या बोरी में लपेट के इस बच्ची की लाश को जो है वो गली के अंदर ही फेंकता है और फिर वहां से जो है वो चला जाता है। पुलिस ने जब इसको पकड़ा है तो ये बता रहा था कि ये अपने रक्षे की जो है वो बैटरी चेंज करवाने चला गया था। उसके बाद जो है वो मोहल्ले में देखा भी गया इसको, लेकिन मोहल्ले वाले को जो इस पे शक था जिसकी बुनियाद पे पुलिस के आने से पहले ही इन्होंने इस मुल्जिम को पकड़ लिया था और जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद इसने जो है वो अपना इतलाफ जुर्म किया है और फिर पुलिस को बुला के इसके हवाले कर दिया। औरंगजेब आपका बहुत शुक्रिया, आपकी सारी गुफ्तगू से आपकी आवाज़ का मुझे सिर्फ अंदाज़ा हुआ है, मुझे नहीं पता मेरी उर्दू ख़राब है या कोई ऑडियो में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे सिर्फ अंदाज़ा हुआ है कि ये किस तरह हुआ। उसने कत्ल करने के बाद बोरी में बंद किया उस बच्ची को। शेरिया दाऊद भाई हमारे साथ हैं, शेरिया दाऊद भाई भी हमारे साथ आते हैं। हमारे साथ जनाब स्टूडियो के अंदर अदीला मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अदीला। अदीला आपने कहानी तो सुनी है ये? जी बिल्कुल सुनी है। अदीला ये क्या मेरी ज़ाती राय है और मेरी दुआ है कि मेरी ये ज़ाती राय जो है ये बिल्कुल ख़राब हो और ख़त्म हो। जब मैं ये बात करता हूँ किसी से तो लोग कहते हैं जी हमेशा से हो रहा है। मेरे ख्याल में हमेशा से हो रहा होगा, लेकिन अब पाकिस्तान में अगर मैं पिछले 15-20 साल देखूँ तो ये टेंडेंसी जो है ये ज़्यादा नज़र आती है। इस पे एक लोगों का कमेंट ये भी होता है कि क्योंकि अब रिपोर्टिंग ज़्यादा होती है, लेकिन मेरे ख्याल में रिपोर्टिंग ज़्यादा हो या ना हो, लेकिन गली मोहल्लों में हमारी परवरिश हुई है, हमने गली मोहल्लों में परवरिश पाई है, खेलते रहे हैं, आज खेलते हैं। हमारे जहनों में हमें कभी, मुझे याद नहीं है कि कभी ऐसी सूरत हाल हुई हो। ऐसा शख्स जो एक जवान आदमी है, काम करता है, मजदूरी करता है, रक्षा चलाता है, 3 साल की बच्ची इतनी होती है, इतनी बच्ची के साथ ये क्या जहन होता होगा, या वो क्या जहन होता है, कोई बीमारी होती है, ये क्या होता है? ये साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे बहुत से डिसऑर्डर हैं, जैसे पीडोफिलिया। इसमें बेसिकली होता ही यही है कि एक अडल्ट पर्सन एक बच्चे के साथ इस तरह जिनसी तशद्दुद करना और उसको यूज़ करने के बाद सेक्सुअली हरासमेंट करने के बाद, इसको आप दोबारा कहिए, अडीलोफिलिया नहीं, इसको हम कहते हैं पीडोफिलिया जी। तो इसमें ये है कि यूज़ करने के बाद उसको तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद मार भी दिया जाता है। दूसरा हम देखते हैं ये मारना भी इनकी एक प्लेजर होती है, प्लेजर फीलिंग आती है, मारना प्लेजर होती है। नेक्ट्रोफेलिया, उसमें आपने देखा होगा आज से कई साल पहले बहुत से एक केस आया था जिसमें मरे हुए लोगों के साथ इस तरह जना होता था। बिल्कुल। अब पता नहीं होता है कि नहीं होता है, कराची के ये केसेस थे जी, बिल्कुल हुआ था। ये केस आता है नेक्ट्रोफोलिया में, जिसमें एक इंसान मर जाता है, उसके साथ ज्यादती करना, कब्र खोदना, कफन खोलना और ज्यादती करना, ये करना। तो ये सारे साइकोलॉजी के केसेस हैं। अब मसला फिर ये सारे जो केसेस होते हैं, इसमें जब वो कब्र खोद रहा होता है, जब वो मुर्दे को निकाल रहा होता है, कफन को खोल रहा होता है, कब्र में जा रहा होता है, खौफ नहीं होता इन लोगों को? नहीं सर, उसमें ये है कि फिर साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको समझाऊं बात को, क्योंकि मेरी फील्ड ही यही है, तो मैं उसी फील्ड से रिलेटेड ही बात करूंगी। तो उसमें ये है कि सैडिज्म जो है, इसमें सैडिज्म का जिक्र जो है, सैडिज्म में ये होता है एक पर्सन जो है इस तरह का एक्ट जब करता है उसको इससे प्लेजर मिलता है और वो प्लेजर हासिल करने के लिए किसी भी स्टेज पे चला जाता है।
اس کو یہ چیز نہیں ہوتی کہ میں قبر کھود رہا ہوں تو مجھے بہت گھبراہٹ ہو، فیئر ہو، اللہ کا ڈر ہو یا کچھ اور مسئلے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ سائیکالوجی ریزنز ہوتی ہیں. اور سب سے بڑی بات ہمارے سوسائٹی میں انکریز کیوں ہو رہا ہے؟ اس سر ہماری سیکچول فرسٹریشن جو ہے یوتھ میں، اڈلٹس میں بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، کیونکہ ہماری جو اپنی انرجی، فزیکل انرجی ہے، اس کو ہم چینلائز کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ہیلتھی ایکٹیویٹی نہیں ہے اس سوسائٹی میں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ اس میں ہمارے لا انفورسمنٹ جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ اگر لا سے یہ فزیکل انرجی کنٹرول ہو سکتی ہے؟ نہیں، لا انفورسمنٹ سے یہ ہوگا سر کہ ہمیں کوئی بھی ایکٹ ایسا کرتے ہوئے 1000 مرتبہ سوچنا پڑے گا، ڈرنا پڑے گا. ڈر ہو تو ایسے ایکٹس نہ ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ایسے بچوں کو کیوں ہی وکٹم کیا جاتا ہے؟ کیونکہ بچے فوراً ہی ایزیلی ہو جاتے ہیں. اس میں آپ کو ایزیلی کچھ کرنے، زیادہ مطلب چیزوں کو اس طرح چینلائز کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. آپ کو ایزیلی ان کو گریب کر لیتے ہیں، پھر ایزیلی ان کا مرڈر بھی کر دیتے ہیں. تو اس کیس میں مرڈر کرنے کی جو ریزن مجھے سمجھ آتی ہے ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. ڈسکلوز نہ ہو جائے میٹر، فیئر ہو، پھر اس کے علاوہ کوئی سبسٹنس ابیوز کا ایلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے. وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیس کو اگر زیادہ ہم لوگ سلجھانے کی کوشش کریں تو پھر سامنے آئیں گے چیزیں کہ کیا کیا ریزنز. یہ لفظ جو آپ نے استعمال کیا پیڈوفیلیا، یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے. یہ نفسیاتی بیماری ایسی نفسیاتی بیماری ہے کہ اس کا ذکر جب میں نے اپنے بہت سے مہمانوں سے، علماء کرام سے کیا، خاص طور پہ طارق بھائی آپ کی توجہ چاہتا ہوں، تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ پیڈوفیلیا کو بیماری سمجھتے ہوئے زیادہ تر ہمیں ہٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ میں علماء کرام کو ہٹ کر رہا ہوں، حالانکہ یہ کیسز تھے ہی سارے مساجد کے یا مدارس کے. لیکن بہرحال میں بحث نہیں کر سکا، میں واپس اس بات پہ آ گیا. وہ کراچی میں ایک بچی نے، جو کہ ڈاکٹر ذاکر کو انہوں نے کویسچن کیا، اور انہوں نے کویسچن یہ کیا کہ جناب ہمارے شہر میں لکی مروت کی وہ بچی تھی، اور اس نے کہا کہ یہ سارے لوگ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، شب جمعہ بھی کرتے ہیں، عورتیں بھی باہر نہیں جاتی، تمام اسلام، لیکن پیڈوفیلیا بہت زیادہ ہے وہاں پہ، سود بھی چلتا ہے. اور انہوں نے اس کو میرے خیال میں سمجھا ہی نہیں سوال کو. انہوں نے کہا جہاں پیڈوفیلیا ہوتا ہے وہاں اسلام کیسے کہہ رہی ہیں آپ کا سوال ہی غلط ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ سفید چادر ڈالنا ہے یا سمجھ سے ہی باہر ہے کہ پاکستان میں جو معاشرہ قائم ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے. اور ایک واقعہ تو میں سندھ کا آپ کو وہ بتا سکتا ہوں کہ وہ خانے وال کا، جہاں پہ سارے جو علماء کرام ہیں وہ تھانے چلے گئے کہ جناب اس بندے کو، پیڈوفیلیا کے بندے کو چھوڑا جائے. اتنا ہینیس کرائم تھا یہ. اب مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ اس میں انسان نے کس کے گریبان کو پکڑنا ہے. طارق بھائی، کس کے گریبان کو پکڑنا ہے؟ یا آپ یہ کہہ کے بڑے آسانی سے آزاد ہو سکتے ہیں کہ جناب یہ سمجھ سے باہر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر والا. بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ. لیکن بوجھل دل کے ساتھ آج کا عنوان جو ہے وہ اتنا اپنے اندر تکلیف رکھتا ہے کہ اس کا تصور کرتے ہی ایک طبیعت جو ہے وہ مزمحل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ اتنا شرمناک عمل ہے کہ اس کے بارے میں تصور کرنے سے بھی گھن آنا شروع ہو جاتی ہے. مجھے باقی لوگوں کا نہیں اندازہ، لیکن میں پوری دیانتداری سے اپنی کیفیت آپ اور آپ کے سامعین و ناظرین سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی میں اس طرح کی کوئی انسیڈنٹ کے بارے میں خبر سنتا ہوں تو مجھے شرم آنا شروع ہو جاتی ہے کہ میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں. یعنی جس معاشرے کو میں بڑا باوقار معاشرہ تصور کرتا تھا اور بڑا اخلاقیات اور اقدار والا معاشرہ سمجھتے ہوئے، مسلم معاشرہ کرتے ہوئے پوری دنیا میں بڑے فخر سے جس پہ میں جا کے بات کرتا ہوں، اس معاشرے کی اصل سچائی یہ ہے، اس کا اصل چہرہ یہ ہے جو اس وقت ہمیں دیکھنے کو نظر آ رہا ہے. وہ آپ نے بڑی صحیح سمت کی طرف جو ہے نا وہ توجہ دلائی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اس مصلحت کی چادر کو اتاریں گے نہیں نا، جب تک اس کو جب تک بلیک اینڈ وائٹ کر کے اسے موضوع گفتگو نہیں بنائیں گے، اس کا سامنا نہیں کریں گے، جب تک اس طرح کے واقعات سے آنکھیں چار نہیں کریں گے، اس وقت تک معاشرے کے اندر بڑی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی. اور یہ آپ دیکھیں کہ ایک مسلم معاشرے میں اس حد تک بڑھ جانے کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ میں سمجھتا ہوں، اس میں جو لوگ اس کا براہ راست شکار ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں ہی ہیں. یہ پورا معاشرہ جو اس پر کسی نہ کسی بہانے چادر
عادت ڈالتا رہا ہے, کسی نہ کسی مصلحت کا شکار ہوتا رہا, سچائی کے نام پر, اچھائی کے نام پر, معاشرے کی اقدار کو بچانے کے نام پر یہ جو کچھ ہم نے منافقت کی ہے, شاید یہ زیادہ سخت لفظ ہو لیکن یہ بالکل حقیقت پر مبنی لفظ ہے کہ اس منافقت نے آج اس معاشرے کو اس درجے پہ پہنچا دیا ہے کہ آج ایک معصوم بچی کے ساتھ یعنی انسانی مزاج اور تصور کا جو سب سے گھنونا فعل ہو سکتا ہے نا وہ کیا جا رہا ہے, اور اس کے بعد زندگی ٹریفک رواں دواں ہے, زندگی معمول کے مطابق معاشرے میں چل رہی ہے اور لوگوں کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے اس کے اوپر. یعنی یہ حادثے سے بڑا حادثہ ہے. پھر آپ سے جواب دوں گا اس بات کا. میری ایک انگریز سائیکائٹرسٹ ہیں بوسٹن کے اندر, ان سے گفتگو ہو رہی تھی اس معاملے پہ, پیڈوفیلیا پہ, تو انہوں نے ایک بڑی واضح طور پہ بات کی. میں نے کہا آپ کے ہاں بھی تو ایسا ہے, یورپ کے اندر ایز انڈسٹری. انہوں نے کہا دیکھو یورپ کے اندر اگر وہ بلیک ویب سائٹس ہیں نا تو وہ ایک کاروباری حصہ ہے, وہ کارپوریٹ ورلڈ, ڈارک ویب سائٹس جن کو کہتے ہیں, وہ ایک کاروباری حصہ ہے, وہ ان کے مزاج کا حصہ نہیں ہے, وہ کاروبار ہے جو دنیا میں آپ لوگوں کو بیچتے ہیں, اور پاکستان جیسے لوگ بھی ان سائٹس کو کھولتے اور خریدتے ہیں. لیکن یہ جو مزاج ہے مسلمانوں کا کہ ایک اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے آپ ایک امانت کو, 3 سال کی بچی وہ رکشے پہ ماں نے امانت دی ہے نا کہ میری بچی کو اسکول تک پہنچا دو, خیانت کرنے میں, کسی 3 سال کی بچی کو اپنی بیٹی نہ سمجھنے میں, میں خدا کی قسم نہیں سوچ سکتا کہ میری بچی 3 سال کی ہو تو میں کسی کی بچی کو بھی 3 سال کی کو اپنی بچی نہ سمجھو, میرے ذہن میں نہیں بات آتی. یہ ساری چیزوں کے اوپر پردہ ڈالتے 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 آج ہم یہاں پہنچ گئے ہیں کہ ابھی بہت ریسنٹلی ایک تعلیمی ادارے کے اندر ایک ایڈلٹ بچی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا, اور لاہور میں ہم نے اس کو اس لیے ہائی لائٹ نہیں کیا کیونکہ آپ کے آپس میں کنسرنز ملتے ہیں, آپ کے جو اس معاملے میں جو آپ کی ترجیحات ہیں وہ برابر ہیں. میں اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ٹیم سے کہوں گا کہ وہ اس پہ پروگرام ضرور کریں. لیکن کمال بات ہے سوشل میڈیا پہ پروٹیسٹ چل رہا ہے, نہ علماء بول رہے ہیں نہ میڈیا بول رہا ہے, وہ بھی مجرم ہے میں بھی مجرم ہوں. وقفہ لیجیے, واپس آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہریار داؤد بھائی ہمارے ساتھ ہیں. شہریار داؤد بھائی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. شہریار بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. اچھا شہریار بھائی, یہ کراچی والا واقعہ جو 3 سال کی بچی کا, یہ آپ کی آنکھوں سے تو نہیں کانوں سے اور گزرا ہوگا, آپ نے سنا ہوگا اس کو یا دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ. یہ واقعہ جو ہی میں نے پڑھا شہریار داؤد بھائی مجھے زینب یاد آئی قصور والی, جس کے اوپر میڈیا سارا جی ایبسولوٹلی, میں خدا کی قسم آپ کو کھا کے کہہ رہا ہوں آج بھی میرے خیالوں میں زینب کا غم اسی طرح تازہ ہے جس طرح روز اول میں تھا. کیونکہ ہماری بچیاں ہیں وہ ہم بھی ان کو باہر بھیجتے ہیں, وہ اکیلی کھیلتی ہیں, وہ سڑکوں پہ نکلتی ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس معاشرے میں کس شخص نے ہمیں کوئی منت مان کے باندھ دیا ہے, کوئی ہمارے پہ کوئی جادو ٹونا کیا ہوا ہے, ہمارے پہ کوئی بندش ہو گئی ہے کہ ہمارے کردار اتنے کیوں گر گئے ہیں کہ 3 سال کی بچی ایک 30 سال کے مرد سے محفوظ نہیں ہے اور مجھوں کو اپنے تاؤ دے رہا ہے. یہ کون سی بیماری ہے؟ نفسیاتی بیماری چھوڑ دیجئے گا, یہ کون سی اخلاقی بیماری ہے جو اس معاشرے میں اس طرح دھس بچ گئی ہے کہ اب اس کے اوپر بات بھی نہیں ہوتی, اب یہ اتنی عام بات ہو چکی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. آپ کو پتہ سب سے زیادہ علیم الخبیر کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اچھا, اب اللہ عز و جل نے ظاہر بات ہے جب یہ کائنات قائم فرمائی ہے تو اس کے اندر جزا اور سزا کا ایک سسٹم قائم کیا. اب آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ جب ہم اس کو اگر جیسے وہ جناب صاحب مرحومہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد صاحب کہہ رہے تھے کہ جو ہم نے ڈیمانڈ کی تھی ہماری حکومت نے وہ پوری نہیں کی کہ اس کو عبرت کا نشان بنایا جاتا, ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ مجھے کہنے دیں, میرے تحفظات ہیں, مجھے کہنے دیں, تو میرا تو ماننا یہ ہے کہ شاید صحیح بندے کو سزا بھی نہیں ملی ہے. یہ میری رائے ہے, آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, پھر جس کو پھانسی چڑھائی گئی اس کو آپ نے کب کر دیا. اللہ کے رسول اور اللہ کا حکم کیا ہے کہ جب کوئی جرم ہو اس پر
سزا تعزیر جو بھی ہے ثابت ہو جائے تو اس کو سر عام سزا دو. ابھی بالکل ہم حال ہی کا واقعہ جو ہے سال بھی نہیں گزرا, سعودی عرب میں آپ کو پتا ہے ایک بچہ قتل ہو گیا کسی سے, اور اس نوجوان کے آگے سارے قبیلے والے آ گئے, حکومتی افراد آ گئے, خاندان والے آ گئے, انہوں نے اپنی پگڑیاں اتار دی, انہوں نے اپنی سب چیزیں رکھ لی کہ معاف کر دو, لیکن خون نہیں معاف ہوا. ٹھیک ہے, اس کو اس کی گردن اتار دی گئی, کیونکہ قرآن نے کہہ دیا ہونٹ کے بدلے ہونٹ, آنکھ کے بدلے آنکھ, خون کے بدلے خون. ٹھیک ہے نا. جب ہم دنیاوی لوگ سو کالڈ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ جب ہم این جی اوز کی باتیں اور ان کی شرم کریں گے اور کہتے ہیں نا کہ جو منہ کھاتا تو آنکھ شرماتی ہے, تو جب وہاں سے ہم کو عید ملتی ہے تو ہمیں شرم تو آتی ہے. اللہ اس کے رسول سے نہیں آتی, بالکل نہیں آتی. اللہ اس کے رسول سے ہمیں شرم نہیں آتی. وہ شرم کر کے ہم نے کرنا بھی کیا ہے؟ کون سا ہمارا جنت کے اوپر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ والیاذ باللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ, جنت دوزخ پر کیا ہمارا ایمان ہے؟ یہ سوالیہ نشان پڑ گیا اب ہم پر. آپ کہہ رہے ہو نا اخلاقیات کی بات, ہم پر اب یہ سوالیہ نشان پڑ گیا ہے کہ کیا ہمارا جنت پر, دوزخ پر, قبر کے عذاب پر, آخرت کے دن پر, یوم حساب پر, دوبارہ اٹھائے جانے پر. شہریار داؤد بھائی آپ کی بات یہاں پہ روک رہا ہوں, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ کیا ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے شرم آتی ہے؟ میرے خیال میں ہمیں آئی ایم ایف سے زیادہ شرم آتی ہے, ہمیں اللہ رسول سے شرم نہیں آتی. یہ بات بڑی غلط ہے لیکن بات صحیح ہے. امین بھائی آپ نے بھی شہریار داؤد سنی, آپ نے جو حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس کو سر عام پھانسی دی جائے, اس کو سر عام سزا دی جائے, یہ کوئی ایسا اچنبھا نہیں تھا کہ یہ سوچا جائے کہ کوئی بڑی کوئی آپ نے کوئی ایسی بات کر دی ہے جو اس کائنات میں نظر نہیں آئی. ہم نے ضیاء کی موجودگی میں دیکھا تھا, ضیاء الحق کی, کہ اس نے پپو کیس کے اندر جب پھانسی دی تھی تو 6 مہینے تھانوں کے اندر کوئی مقدمہ ہی نہیں آیا تھا, کوئی چوری کا مقدمہ بھی نہیں آیا تھا. آپ کو امید ہے کہ کوئی کبھی یہ قانون بن جائے گا کہ آئندہ کوئی زینب کی طرح کا مقدمہ نہ ہو جبکہ روز مرہ میں ہو رہا ہے؟ دیکھیں میں نے تو پارلیمنٹ میں اس سے بعد بھی گیا ہوں, سب سے فتح ملا ہوں تمام پارٹیوں میں. تمام ہماری جو پارلیمنٹری پارٹیاں ہیں ان میں بعض لوگ ہیں وہ جو چاہتے ہیں, لیکن پھر ان کی وہ انٹرنیشنل کوئی ایسی معاملات ہیں, ان کی مجبوریاں بن جاتی ہیں جہاں پر آگے نا یہ جو جاتے ہیں نا وہ فل اسٹاپ لگ جاتا ہے. لیکن اکثریت چاہتے ہیں کہ یہ قانون پاس ہو, جیسے جب انہوں نے علی محمد خان صاحب نے سر عام کی قرارداد پاس کی اور وہ پاس ہوئی, سر عام سے موت کی قرارداد پاس ہوئی. اب جب وہ گئی ہے سینٹ میں, اس وقت بحث ہوئی ہے تو سینٹ میں آگے تو وہ اگر پاس کرتے تو قانون بن جانا تھا. اس میں ہماری جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس وقت جو کہ بڑا یاد صاحب تھے, ان سے بھی انہوں نے اپینین لی, انہوں نے بھی انکار کر دیا یہ ہماری اسلامی دین شریعت میں اجازت نہیں ہے سر عام صاحب موت کی. میں بعد میں میری ان سے ملاقات ہوئی, میں نے ان سے گلہ بھی کیا کہ اب میں آپ کو سارے ثبوت حوالے دیتا ہوں قرآن و حدیث سے کہ سر عام شدہ موت کا جو سارے حوالے موجود ہیں. تو اس کے بعد پھر انہوں نے ہماری جو پیپل پارٹی وہ کہتے ہیں کہ ہم یوانوں کے چارٹر کے خلاف نہیں جا سکتے. تو ہم یو این او چارٹر کے خلاف نہیں جا سکتے. امین انصاری, میں آپ کا تنوں میں لوں گا چھوٹا سا وقفہ اور اس بات کو سوچوں گا وقفے میں کہ واقعی ہم اللہ رسول سے ملیں گے. اگر ہم اللہ رسول سے ملیں گے تو یہ تمام لوگ جو یو این او چارٹر سے یا آئی ایم ایف سے یا یورپ سے یا ڈالر سے یا پاؤنڈ سے ڈر رہے ہیں یا حیا کر رہے ہیں, یہ اس وقت کیا جواب دیں گے؟ سوچئے گا ذرا, واپس آتے ہیں بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ جو ہماری بچی ہے لکی مروت کی, جس نے یہ سوال کیا تھا ڈاکٹر صاحب سے, ڈاکٹر ذاکر نائک سے, کہ یہ پیڈوفیلیا جو ہے یہ نمازی پرہیزگار زکوٰۃ اور پردہ کرنے والے ایک معاشرے میں لکی مروت میں کیوں ہے, تو ڈاکٹر صاحب اس سوال کو سمجھ نہیں پائے تھے کہ کیوں اتنا زیادہ گراوٹ اور اتنا گرا ہوا معاشرہ ہو کیسے سکتا ہے. انہوں نے کہا یہ اسلامی معاشرہ ہو ہی نہیں سکتا. سو آپ کا پہلا والا حصہ جو ہے وہ غلط ہے اگر دوسرا والا سچ ہے. اگر دوسرا سچ ہے تو دونوں کانفلکٹنگ ہے آپس کے اندر. ڈاکٹر صاحب کیوں اتنی گراوٹ اخلاقی آئی ہے آپ کے خیال میں؟ اگر میں کہوں کہ 3 ٹاپ وجوہات بتائیں کیوں ہم اتنے اخلاقی طور پہ گر گئے ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارا جو یوتھ ہے اس کو زیادہ تر دوسری کلچر کی طرف لے کے آیا جا رہا ہے, جس میں ٹک ٹاک بہت زیادہ یہ اتنا زیادہ کیا جا رہا ہے, ان ہے کہ یہاں پہ اب بچوں کو بھی اب لے کے آنا شروع کر دیا ہوا ہے. بچے ڈانس کر رہے ہیں,
وہاں پہ، اور ایون ایسی چیزیں کی جاتی ہیں کہ بچوں کے کپڑوں کا بھی دھیان نہیں دیا جاتا ہے کہ بچے نے ویئر کیا کیا ہوا ہے. اور جب اس طرح کا پیڈوفیلیا والا کوئی پرسن اس طرح کی ویڈیو دیکھے گا تو ڈیفینیٹلی اس کے مائنڈ میں وہ چیز جائے گی کہ مجھے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بچہ مل جائے جس کے ساتھ میں اس طرح ہراسمنٹ اس کو کروں یا پھر کوئی جنسی تشدد کا نشانہ بناؤں. اس کے علاوہ سیکنڈ ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ کوئی ویب سائٹ اس طرح کی نہیں ہے جن کو بلاک وغیرہ پوری طرح کیا جائے کرنے کی کوشش کی ہے. جیسے چائلڈ پورنوگرافی درست ہے، وہ عام طور پر چل رہی ہے، آپ پے کرو اور آپ جو جس طرح کی ویڈیو دیکھنا طارق بھائی آپ کے خیال میں کیا وجوہات ہے؟ اخلاق کیوں گرا ہے؟ اخلاقیات کی سب سے بنیادی بات تو یہ کہ ہم نے جو وہ عارضے یا وہ چیلنجز جو سوسائٹی کو ہو سکتے تھے ان پر بات کرنا چھوڑ دی. میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے اویئرنیس کے لیول پہ آگاہی دینا بہت ضروری ہے. ہم ساری زندگی یعنی مروت کے نام پر، ادب اور احترام کے نام پر ایک اتنی اونچی دیوار اپنے اور اپنی اولاد کے درمیان کھڑی کر لیتے ہیں کہ جو عملی زندگی میں آگے چل کے مسائل ہو سکتے ہیں، جن میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے جس کا شکار اس وقت ہماری بیٹی ہوئی ہے یا کچھ عرصہ پہلے زینب ہوئی، یا ہر روز بہت ساری جو ان اٹینڈڈ ہوتی ہیں، ان رپورٹڈ جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. میں کیا جانوں کہ یہ کیسا معاشرہ ہے جہاں پر والدین جو ہیں جنہیں سب سے زیادہ خیر خواہ ہونا چاہیے اور سب سے زیادہ فکر مند ہونا چاہیے، اور یقیناً فکر مند ہوتے بھی ہوں گے، لیکن وہ ایک حجاب کی بنیاد پر، ایک خام خواہ کے پردے کی بنیاد پر یہ سارا خیر، یہ ساری اویئرنیس اپنی اولاد کو منتقل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہوگی بات. شہریار داؤد بھائی، آپ نے دونوں ہمارے مہمانوں کی بات سنی. میرا کنسرن یہ ہے کہ میں اگر کسی رکشے پہ، کسی ویگن پہ اپنے بچے اور بچی کو اسکول بھیجتا ہوں تو میرا پورا اعتماد ہوگا اس شخص پہ. میں اس کو انٹرویو بھی کروں گا، اس کی داڑھی بھی دیکھوں گا، اس کی ٹوپی بھی دیکھوں گا، اور یہ میں مذاق نہیں کر رہا، نہ میں طنز کر رہا ہوں، میں ساری چیزیں دیکھوں گا. اور اگر وہ یہ کہے گا کہ بلال صاحب میں وہاں پہ کھڑا رہتا ہوں اور میں وہاں پہ تسبیح کرتا رہتا ہوں اور میں وہاں پہ میرا اور یقین اس کے اوپر ہو جائے گا. اسی طرح میں جب اپنے بچے کو مسجد بھیجوں گا تو میں اکیلا اس کے کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے لیے بھیجوں گا، لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ حادثات کیوں پیش آ جاتے ہیں. ایک وجہ آپ کی نظر میں مجھے جلدی سے بتا دیجئے کہ اخلاق کیوں گر گئے اتنے؟ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا بابا بلے صاحب سے کہ حضرت یہ بتائیے گا کیا مولوی چور ہو سکتا ہے؟ تو بابا بلے نے بڑے پیار سے مسکراتے ہوئے کہا تھا گیا اور چورا نے منہ داڑیاں رکھ لی ہیں. کیا بات ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. سمجھ رہے آپ کو یاد ہوگا پاکستان کراچی کے اندر مدر ملک بینک بنایا گیا تھا نا، اور یہاں پر ہمارے یہاں جنانے والے مادر کے ساتھ، میں کسی کو ہٹ نہیں کر رہا، مفتی اعظم ہمارے یہاں جنانے والے جو ساری زندگی بینکوں کے اندر اپنی طرف سے سچا ایڈوائزر. فون کا اسپیکر بند کر دیجیے گا، کی بات مکمل ہونی تھی. جی ساری زندگی وہ تنخواہیں کھاتے رہتے ہیں، جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ بینک حرام ہے، یہ سود ہے، یہ جائز نہیں ہے. تو ساری زندگی آپ نے وہاں پر کیا کیا؟ یہ بات جو ابھی حضرت صاحب بتا رہے تھے بالکل صحیح کہہ رہے تھے. ہم نے خیر بات کرنا چھوڑ دی. ہم نے شرع میں تو شریعت میں تو شرم ہے ہی نہیں، شرع میں شرم نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کو جب تک بتاؤ گے نہیں یہ گھٹ کا چاہیے، بیٹھ کا چاہیے، بیٹا اس کی گود میں نہیں بیٹھنا، اس نے اگر آپ کے بم پہ ہاتھ لگایا. مجھے تو اس بات پہ بھی بہت ڈر اور خوف آتا ہے کہ میں اگر کسی سے یہ کہوں کہ حضور مجھے آپ کی ٹوپی پہ، داڑھی پہ، تسبیح پہ اعتماد نہیں ہے، مجھے ڈر لگتا ہے. شخص جو ہے وہ اس بات کا مذہبی کارڈ استعمال کرے گا اور کہے گا کہ جناب آپ نے ہٹ کیا ہے ہمیں. میں ہٹ نہیں کسی کو کرنا چاہتا، لیکن میرے خیال میں جہاں والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اویئر کریں اس نئے آنے والے گھنونے عمل سے، تاکہ وہ اپنی پروٹیکشن خود بھی کر سکیں. اسی طرح ہماری مساجد کا، ہمارے علماء کا، ہمارے ٹیچرز کا بھی یہ کام ہے کہ وہ اپنے کردار کو باکردار بناتے ہوئے اویئرنیس کو ممبر پہ بیٹھ کے بتائیں کہ یہ غلطیاں ہو رہی ہیں، ہوئی ہیں، اور آئندہ انشاءاللہ نہیں ہوں گی. صرف سیدہ فاطمہ کے اور حضرت عمر خطاب کے واقعات سنانے سے اگر صحیح ہو سکتے تو ہم آج سے 1300 سال پہلے صحیح ہو چکے ہوتے.